खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 24वां बाब 46वीं आयत से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि यूँ लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा की मुनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। देखो, मैं अपने बाप का माऊद तुम पर नाजिल करूँगा। जब तक तुम ऊपर से कुव्वत से मुलब्बस ना हो, शहर में ठहरो। तब उनको बाहर बैतनिया की तरफ ले गया और अपने हाथ उठाकर उनको बरकत दी। और ऐसा हुआ कि जब वो उनको बरकत दे रहा था तो उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो से सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को वापस चले गए और बिला नागा हैकल में खुदा की हम्द करते रहे। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। मसीह तेरी सताइश हो। सब बैठते हैं। आप सबको ईद साऊद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज हमें ये बड़ी ईद मनाने का मौका देता है, जो कि सोलेमिटी ऑफ असेंशन ऑफ द लॉर्ड, जो यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद है। साऊद का लफ्ज़ है ऊपर उठाया जाना। हम बहुत कम ये लफ्ज़ साऊद का इस्तेमाल करते हैं। इसके बरक्स हम जो अपनी ज़ुबान में ज़्यादा ऊपर उठाए जाने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मेराज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मेराजुल मसीह की आज ईद मनाई जाती है, उठाए जाने की, और आसमान पर उठाए जाने की ईद आज पाकमा कलीसिया मनाती है। सो बहुत सारे सवालात हमारे जहन में आ सकते हैं। हमारा खुदावंद आसमान पर क्यों गया है? सवाल ये भी हो सकता है वो हमें छोड़कर क्यों चला गया है? आसमान पर क्या करने गया है? खुदावंद के हुजूर बहुत सारे इन सवालात का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जाते हुए रसूलों को क्या कहकर गया है? अगर मुर्दों में से जिंदा हो गया था तो जल्दी से ऊपर आसमान की तरफ क्यों नहीं चला गया? 40 दिन तक इंतज़ार क्यों किया? सो खुदा के हुजूर इन सारे सवालों के जवाब आज हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। आज के कलाम के अंदर ही इनके जवाब छुपे हैं, और आज की ईद हमें इस काबिल बनाती है कि हम खुदा के हुजूर इन भेदों पर गौर कर सकें। ये एक बहुत बड़ा भेद है, और इसीलिए जब हम जलाल के 5 भेद पढ़ते हैं तो पहला भेद क्या है जलाल का? ऊंची आवाज में बोले प्लीज। यीशु मसीह का मुर्दों में से। दूसरा भेद क्या है? यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना। तीसरा भेद रूहुल कुद्दस का रसूलों पर उतरना। चौथा भेद मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना। और 5वां भेद मुकद्दसा मरियम के आसमान में ताजपोशी। ये एक बहुत बड़ा भेद है। ये 5 भेद बड़े अहम हैं हमारे मसीह ईमान में, और उनमें से आज जिस भेद पर हम गौर कर रहे हैं वो दूसरा है, यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना। जो उसके बाद तीसरा है रूहुल कुद्दस का रसूलों पर उतरना। ईद पेंतिकोस्त वो अगले इतवार हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन चौथा भेद भी हमारे लिए एक सवालिया निशान लाता है, और वो है मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना। क्या फ़र्क है यीशु के आसमान पर उठाए जाने में और मुकद्दसा मरियम के उठाए जाने में? तो इस फ़र्क को भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि खुदा के हुजूर ये भेद हमारे लिए क्या अहमियत का हामिल है। रसूलों का अकीदा हम सारे हर इबादत में पढ़ते हैं, और उस इबादत के दौरान जब हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं तो ये अकीदा भी हमें सिखाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने दुख सहे, फिर वो मसलूब हुआ, मर गया, और फिर
بولیں گے سارے دفن کیا گیا. آگے برزخ میں اترا, مردوں میں سے جی اٹھا, اور آج وہ آسمان پر چڑھ گیا اور خدا باپ کے دائیں ہاتھ جا بیٹھا ہے. یہ دو پہلو ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح آسمان پر واپس چڑھ گیا ہے. یہودیوں سے, فقیوں اور فریسیوں سے باتیں کرتے ہوئے اس نے کئی بار اس بات کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے, سکھایا ہے. جو آسمان سے اترا ہے وہی آسمان کی باتیں کرتا ہے. جو آسمان سے اترا ہے اسی کو پتہ ہے آسمان پر کیا ہے. اور آج جب یسوع مسیح واپس آسمان پر گیا ہے تو ہمیں سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, سوچنا ہے, جاننا ہے, اور وہ یہ ہے خداوند یسوع مسیح خدا ہے جو واپس آسمان پہ چلا گیا ہے. آج کی عید ہمیں سکھا رہی ہے وہ خدا ہے اور وہ واپس آسمان پر چلا گیا ہے. آسمان سے آیا تھا, آسمان سے زمین پر انسان بن کر آیا. کیوں بھیجا گیا تھا اس کا جواب بھی آج کی ہی عید دیتی ہے. کیونکہ اس کا انسان بننا اور ہمارے درمیان آنا, باغ عدن میں جو کچھ ہوا ہے, آدم نے جو گناہ کیا ہے, آدم نے جو زمین پر موت جو ہے اس کا سبب بنا ہے, گناہ اس کے موت کا سبب بنے ہیں کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اور پھر اس کو باغ عدن سے نکال دیا گیا, پھر باغ عدن کے دروازے بند کر دیے گئے. آج کی یہ عید بتا رہی ہے, آج کی یہ عید بتاتی ہے وہ جو آسمان سے اترا ہے سب سے پہلے انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے میں تمہارے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہوں, میں تمہارے گناہ کی وجہ سے جو موت آئی ہے اس پر غالب آیا ہوں, اور پھر اب میں واپس باپ کے پاس جاتا ہوں تاکہ جنت کے دروازے بھی کھول دوں تاکہ تم بھی وہاں تک پہنچ سکو. سو آج کی یہ عید یسوع مسیح کے وسیلہ سے آدم کی بحالی اور جنت کے دروازے کھولنے کی عید ہے. آج عید سعود ہمیں سکھاتی ہے وہ جو خدا کا بیٹا ہے, وہ جو خدا ہے, وہ جو ابتدا سے تھا اور خدا کے ساتھ تھا, وہی آج پھر واپس خدا کے ساتھ ایک ہو گیا ہے. اور آج خداوند خدا ہمیں بتاتا ہے عید سعود جسے اسینشن کہا جاتا ہے وہ اس لیے ہے خداوند واپس اپنے باپ کے گھر میں پہنچ گیا ہے, واپس باپ کے پاس چلا گیا ہے. اور رسولوں نے آج کی پہلی تلاوت میں دیکھا ہے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اپنی قدرت اور قوت کے ساتھ, اپنی قدرت اور قوت کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا گیا, اس لیے کہ وہ خدا ہے. اب 3 اور واقعات اور شخصیات ہیں جو آسمان پر اٹھائی گئی ہیں. یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے میں اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے میں فرق کیا ہے؟ تکوین کی کتاب میں جو آپ واقعہ پڑھتے ہو اس میں ہنوک کا ذکر آتا ہے. ملوک کی کتاب میں جب آپ پڑھتے ہو وہاں الیاس نبی کے اٹھائے جانے کا واقعہ ملتا ہے, اور پھر مقدسمہ مریم کے اٹھائے جانے کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں. سو میں خدا کے حضور دیکھنا ہے یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے میں اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے میں فرق کیا ہے. مقدسمہ مریم کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے انگلش زبان میں وہ ازمپشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اسینشن کا لفظ یسوع کے لیے کیا جاتا ہے. وہ اپنی قدرت اور اختیار کے ساتھ خود بخود آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن ہنوک اور الیاس خدا کی قدرت سے آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں. اسی لیے آسمان سے رتھ بھیجی جاتی ہے.
اسی لیے خداوند کے حضور ہنوک کو خدا کا نیک بندہ جان کر اٹھا لیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے خدا باپ اور یسوع مسیح مقدسہ مریم کو اٹھا لے جاتے ہیں یہاں سے، اور آسمان میں انہیں قبول کیا جاتا ہے۔ خداوند کے حضور بتایا جاتا ہے یہ زمینی ہے وہ آسمانی ہے، ازمپشن زمین کے لوگوں کے لیے ہے اور اسینشن آسمان والے کے لیے ہے۔ سو ہمیں یہ فرق آج کلیسیا بتاتی ہے تاکہ ہم جان سکیں۔ اب آسمان پر جب باپ کے پاس پہنچا ہے تو وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ وہاں کا ماحول جاننے کے لیے خدا کے حضور جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عبرانی زبان میں وہ لفظ ہے شکائنا۔ کئی لوگ بچیوں کے نام رکھتے ہیں شکائنا، انگلش زبان میں گلوری، جلال، اردو زبان میں۔ سو کہاں پر خداوند پہنچا ہے؟ خدا باپ کے جلال میں۔ اے باپ اپنے بیٹے کو جلال دے، اور اوپر سے آواز آتی ہے میں نے جلال دیا، پھر بیٹا اٹھایا جاتا ہے، اور آج اسی جلال کی تکمیل خداوند کے حضور اسی شکائنا میں جو کہ خداوند نے اس کے لیے تیار کیا ہے، اسی کا ذکر آج کی دوسری تلاوت میں آیا ہے، جس میں بڑے واضح طریقے سے بتایا گیا اور اعلان کیا گیا اور بتایا گیا وہ کہاں ہے اور کس طرح سے خدا اسے آسمان میں قبول کرتا ہے۔ جب اسے مردوں میں سے زندہ کیا، آسمان پر اپنی داہنی طرف بٹھایا، یعنی ہر طرح کی ریاست اور حکومت اور قوت اور سیادت اور ہر ایک نام سے اسے بہت زیادہ بلند کیا۔ آج اسے آسمانی طور پر خداوند کی تاج پوشی ہے، آج آسمانی طور پر اس کے بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کا اعلان ہے، آج خداوندوں کا خدا اسے قبول کرنے کا نشان ہے۔ آج کی عید ہمیں بتاتی ہے خدا اپنے تخت پر بیٹھنے کے لیے آسمان پر گیا ہے، خدا اپنے جلال میں شریک ہونے کے لیے آسمان پر گیا ہے، اور اسی کا واقعہ مکاشفہ کی کتاب میں خداوند آسمان پر اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا، اسی کا آج ذکر کیا جاتا ہے۔ آج کی عید ہمیں اسی بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ یسوع کا آسمان پر جانا ہے کیا۔ پھر ہم سوچ سکتے ہیں مجھے اور آپ کو اس عید کا کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کس طرح سے اس عید سے تسلی ملے گی۔ ہمیں تو خداوند کے حضور شاید اس بات کے لیے سوچنا چاہیے، یا ہمارے دل میں خیال آتا ہے یسوع تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ہماری دھرتی پر رہ رہا تھا، کتنا اچھا تھا، یہاں معجزے ہو رہے تھے، یہاں کرامات ہو رہی تھیں، یہاں لوگ روٹیاں کھا رہے تھے، یہاں وہ پانیوں کو زور سے پکارتا تھا، ہوائیں تھم جاتی تھی، طوفان رک جاتے تھے، لنگڑے چلنا شروع کر دیتے تھے، اندھے دیکھنا شروع کر دیتے تھے، بیمار تندرستی پا رہے تھے، مردے زندہ ہو رہے تھے۔ اس کو تو زمین پر رہنا چاہیے تھا، اور یہی بات سکھانے کے لیے اسے 40 دن تک زمین پر زندہ رہنا پڑا ہے۔ یہی بات سکھانے کے لیے وہ 40 دن تک رسولوں کے ایمان کو بڑھاتا رہا ہے، کیونکہ رسول اس کے جی اٹھنے کے مطلب کو حقیقی طور پر سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ مریم مگدلینی قبر پر جاتی ہے، قبر خالی ہے، فرشتے بتاتے ہیں وہ جی اٹھا ہے، نہیں مانتی ہے، پھر بھی قبر پر کھڑے ہو کر کہتی ہے شاید وہ مالی ہے، وہ باغبان ہے، تو نے تو میرے خداوند کو یہاں سے چوری نہیں کیا۔ رسول آ کر قبر پر اس کے کفن کو دیکھتے ہیں، کپڑے قبر میں پڑے ہوئے دیکھتے ہیں، اور خبر ملتی ہے وہ جی اٹھا ہے، نہیں مانتے ہیں۔ ان کو منانے کے لیے وہ بالا خانہ میں دروازے بند میں بھی جا کر کہتے ہیں تمہیں سلامتی حاصل ہو، تو ماں پھر نہیں مانتا ہے۔ میں جب تک اپنی انگلی اس کے سوراخوں میں ڈالوں گا، جب تک ہاتھ اپنا اس کی پسلی میں نہیں ڈالوں گا، میں نہیں مانوں گا۔ اماوس کی راہ پر چلنے والے شاگرد
भाग रहे थे और अपने गांव को वापस जा रहे थे। कलाम से यीशु ने सिखाया, फिर नहीं मान रहे हैं, रोटी तोड़ते हुए पहचाना है। बाकी रसूल मछलियां पकड़ने के लिए चले गए हैं और खुदावंद सुबह आग सुलगा के बैठा हुआ है और कहता है आओ नाश्ता कर लो, जो मछलियां पकड़ी हैं उनमें से मुझे दो ताकि हम मिलकर नाश्ता करें। और बताया तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं रूह नहीं हूं, रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होते हैं, मैं जिंदा मसीह हूं जो खा सकता हूं, जो बोल सकता हूं, मैं तुम्हारे सामने हूं। और 40 दिन लगे हैं उसको ये बात अपने रसूलों को बावर कराने के लिए। लेकिन रसूलों के अंदर अब भी जो कुछ चल रहा है उसका मैं तस्करा थोड़ा सा खुदा के पाक कलाम से पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 16वां बाब 16वीं आयत से ही हम खुदावंद के हुजूर पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपके लिए, सिर्फ 3 आयत। थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे। तब उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे, और ये कि मैं बाप के पास जाता हूं। बस उन्होंने कहा ये थोड़ी देर के बाद जो वो कहता है इसके क्या मानी है हम नहीं जानते, और कि वो कहता है। यीशु को ये मालूम था कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं और उसने उनसे कहा क्या तुम आपस में मेरी इस बात की बाबत पूछते हो कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे देख लोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और नाला करोगे मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे मगर तुम्हारा गम खुशी में तब्दील हो जाएगा। खुदावंद के रसूल यीशु की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। 40 दिन तक खुदावंद को यह बात समझाना पड़ी है, 40 दिन तक। और इसीलिए मैं कह रहा हूं मसीह का जाना उनके लिए भी गम का निशान था, उनके लिए मातम करने का निशान था। लेकिन आज 40 दिन की तपस्या, 40 दिन का सिखाने का अमल, 40 दिन की कैटेकिज्म, 40 दिन की मसीह तालीम के बाद वो इस काबिल हो गए हैं। आज जब यीशु मसीह आसमान पर चला गया है तो वो खुशी खुशी जा रहे हैं। तुम्हारा गम जो है वो खुशी में बदल जाएगा। सो फिर हम रोते क्यों हैं? हम मातम क्यों करते हैं? हमारे आंसू क्यों निकलते हैं? खुदावंद के हुजूर हमें इस बात पर गौर करना है। जरूर रोने वालों के साथ रो, मातम करने वालों के साथ मातम करो। अगर रोने को दिल करता है रो, लाजमी है। खुदावंद चाहता है आंसू बहाने वालों के साथ हम आंसू बहाएं, लेकिन यीशु के लिए नहीं, उसके आसमान पर जाने के लिए नहीं। क्योंकि जब तक वो आसमान पर नहीं जाएगा खुदा का मौद, वो रूल कुदस, खुदा जो वकील भेजना चाहता है, जो रूल कुदस की बरकत देना चाहता है, वो कहता है अगर मैं बाप के पास नहीं जाऊंगा तो वो वकील नहीं आएगा। रूल कुदस के लिए हासिल करने के लिए हमें उसको जाने देना है, उसे जाने देना है। उसे आज हम आसमान पर जाने देंगे और खुशी मनाएंगे रसूलों की तरह। आज हमारा गम जो है वो खुशी में बदलेगा, क्योंकि मौत मौत नहीं रही, अब वो हमेशा की जिंदगी में बदल गई है। आज खुदा इस बात का ऐलान करके जाना चाहता है जो कि यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14वां बाब पहली आयत से, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। देखो मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए भी जगह तैयार करूं। वो हमारे लिए जगह तैयार करने जाता है। आज वो जन्नत के दरवाजे खोलने जाएगा, आज वो आसमान पर हमारे लिए जगह देखने जाएगा। आज वो उस जलाल में शरीक होगा जो जलाल उसने तब्दीली सूरत पर दिखाया है,
جس میں الیاس اور حضرت موسیٰ اس سے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں اس جلالی صورت میں دیکھ کر پطرس چلا اٹھتا ہے، اے خداوند ہم یہاں 3 ڈیرے بنائیں گے، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ اور خداوند کہتا ہے نہیں 3 نہیں، سب کے لیے بنائیں گے جو ایمان رکھیں گے۔ سو خدا کے حضور آج کی یہ عید ہمیں دعوت دے رہی ہے، ہم خدا کے حضور اس بات کو دیکھیں۔ جانے سے پہلے خداوند آج اپنے رسولوں کو سب سے پہلے اس نے سکھایا ہے 40 دن تک 40 دن تک آپ اگر کوئی بھی مشق کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کوئی بری بات اور بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں، 40 دن تک آپ کریں گے، آپ کی عادت جو ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ 40 دن تک آپ روزے رکھیں گے، صحیح ریاضت کا مزہ آئے گا۔ 40 دن تک آپ کوئی بھی مشق کرو گے، آپ وہ کام کر پاؤ گے جو آپ کو کرنا نہیں آتا ہے۔ اور 40 دن تک آج رسولوں کو سکھانے کے بعد، سمجھانے کے بعد، تعلیم دینے کے بعد خداوند آسمان پر گیا ہے اور وہ خوش ہو گئے ہیں، اور جاتے ہوئے خداوند انہیں برکت دے رہا ہے۔ جاتے ہوئے خدا انہیں کیا دے رہا ہے؟ بولے ذرا پلیز مہربانی سے، کیا دے رہا ہے؟ برکت دے رہا ہے۔ کیا آپ اپنے بچوں کو برکت دیتے ہو؟ دیتے ہو کہ نہیں؟ اونچی بولیں پلیز۔ دیتے ہیں۔ کیسے برکت دیتے ہو؟ ہاں کیسے برکت دیتے ہو؟ خداوند یسوع مسیح نے آج رسولوں کو کیسے برکت دی ہوگی؟ ہمارے بشپ صاحب ہمیں کیسے برکت دیتے ہیں؟ عبادت کے آخر میں کاہن کیسے برکت دیتے ہیں؟ سو خدا کے حضور اس برکت کو سیکھنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ خداوند نے صلیب کے نشان سے برکت دی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایسے دی ہوگی، ضرور آپ غور کرنا، بشپ صاحبان بھی جب برکت دیتے ہیں پہلے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کی کاملیت باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہوتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی آج اپنے رسولوں کو جب برکت دے کر گیا ہے، سو خداوند کے حضور اپنے رسولوں کو وہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے برکت دے کر گیا ہے۔ سو ضرور جب آپ کے بچے بھی ایگزام کے لیے جا رہے ہیں، اسکول کے لیے جا رہے ہیں، کسی سفر کے لیے جا رہے ہیں، جب وہ اپنے گھر سے باہر جا رہے ہیں، اگر آپ سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، مجھے برکت دینا، تو ہمیں ضرور برکت دینی چاہیے اپنے بچوں کو، ضرور برکت دیں، اور اس کے ماتھے کے اوپر صلیب کا نشان بنائیں۔ ضرور اس بات کو خداوند کے حضور دیکھیں۔ صلیب کا نشان ہمارے لیے برکت کا نشان ہے، اور جیسی ہر دعا ہم شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم صلیب کا نشان بنا کر اپنے اوپر اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ یہ برکات میری زندگی پر اتر آئیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان دنوں میں غلط تعلیم دیتے ہیں اور کہتے ہیں صلیب کا نشان نہ بناؤ۔ کیوں بار بار صلیب کا نشان بناتے ہو؟ کیوں آپ دعا کا آغاز صلیب کے نشان سے کرتے ہو؟ کیوں آپ ایک دم سے ہاتھ پھیلا کے آنکھیں بند کر کے شروع دعا کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ سو پلیز مہربانی سے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ آسمان پر جانے کے بعد آخری کام جو یسوع کر کے گیا ہے، یہ نشان دے کے گیا ہے، یہ برکت دے کر گیا ہے، اور اسی برکت سے رسولوں کا ایمان مضبوط ہوا ہے۔ یہ برکت دینا اس کا عمل اس بات کی علامت ہے جو کہ عبرانیوں کے نام پورا خط یسوع مسیح کی کہانت کو واضح کرتا ہے کہ وہ کاہن اعظم ہے، وہ کاہن اعظم ہے، وہ کاہنوں میں سے سب سے بڑا ہے، اور جاتے ہوئے اپنی کہانت کے فرائض خداوند کے حضور پورے کر گیا ہے۔ کاہن کا فرض ہے جماعت کو بھیجنے سے پہلے برکت دے کے بھیجے۔ کاہن خداوند کے حضور برکت دے کے انسانوں کو، ایمانداروں کو، مومنین کو بھیجتا ہے کہ اب عبادت ختم ہوئی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔ اور جب خداوند نے انہیں برکت دی ہے تب وہ خوشی خوشی گئے ہیں۔ ہر ایماندار جو چرچ میں آتا ہے
جب وہ گناہ کی حالت میں آتا ہے، مصیبت میں آتا ہے، دکھ میں آتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، بیماری میں آتا ہے، اپنی زندگی میں کمیاں اور کمزوریاں لے کر آتا ہے اور چاہتا ہے اس کی زندگی میں یہ کمی ختم ہو، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے دعا کے لیے، اور پھر برکت لے کے جاتا ہے، پھر غم، پریشانیاں، بیماریاں یہاں چھوڑ کر جاتا ہے، اپنے گناہ خدا کو دے کے جاتا ہے اور خوشی سے جاتا ہے۔ اور اسی کا ہر عبادت میں اعلان کیا جاتا ہے، جاؤ۔ جانے کا مطلب ہے جاؤ، جو سیکھا ہے، جو برکت ملی ہے، اس کا پرچار کرو۔ یہ مشن جو رسولوں نے خداوند کے حضور حاصل کیا ہے اور کہا ہے کہ جاؤ۔ خداوند چاہتا ہے آپ سارے ماں باپ بھی، میں بھی، خداوند کے حضور اس برکت کو ایک دوسرے کو دیتے رہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو برکت دیتے ہو، جب میں آپ کو برکت دیتا ہوں، تو اس میں بھی فرق ہے۔ آپ بھی کاہن ہیں، میں بھی کاہن ہوں، میری کہانت میں اور آپ کی کہانت میں فرق ہے۔ آپ سب کی کہانت جو ہے، اسے مومنین کی کہانت کہا جاتا ہے۔ مومنین کی کہانت بپتسمہ سے ملتی ہے۔ 3 برکتیں بپتسمہ میں ملتی ہیں، بادشاہ ہونے کی، نبی ہونے کی اور کاہن ہونے کی۔ 3 برکتیں سب کو ملتی ہیں۔ یہ برکت بپتسمہ کے موقع پر مجھے بھی ملی اور آپ کو بھی ملی۔ اس کہانت سے، اس بپتسمہ سے ہم خداوند کے حضور ایک دوسرے کے ساتھ یسوع کی یہ برکت بانٹتے ہیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کی یہ برکت بانٹتے ہیں۔ میری کہانت آپ لوگوں کی کہانت سے تھوڑی سی فرق ہوتی ہے۔ جب بپتسمہ کی کہانت سے نکل کر میں اپنے آپ کو خدا کی کہانت کے لیے پیش کرتا ہوں، اس لتوریہ کہانت کے لیے، اس خدمت کے لیے، جس خدمت کے لیے میں کلام اور خدا کے پاک الطار کی خدمت کرتا ہوں۔ جب آپ مومنین کے ایمان میں خدمت کرتا ہوں، اس سے میری کہانت جو ہے وہ آپ سے تھوڑی سی فرق ہوتی ہے۔ اور یسوع مسیح آپ کا اور میرا اور ہم سب کا سردار کاہن وہ یسوع مسیح ہے، جو آج اپنی کہانت کے فرائض ادا کرتے ہوئے خداوند کے حضور ہم سب کو اور رسولوں کو برکت دے کر آسمان پر چلا گیا ہے۔ سو اس لیے آج کی یہ عید ہمیں خداوند کے کاہن اعظم ہونے کا بھی اس نشان کو ہمارے سامنے ظاہر کرتی ہے۔ یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا۔ یسوع مسیح ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اب نظر نہیں آتا ہے۔ رسول خوشی خوشی کیا کرنے گئے ہیں، کیا کیا ہے انہوں نے، اور ان 11 رسولوں نے جو یسوع مسیح کے ساتھ بیتانیہ میں کھڑے ہو کر اس کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ 11 رسول آج خوشی خوشی واپس آ کر روح القدس کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتہ انتظار کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے حکم کے مطابق یروشلم میں ہی رہنا، شہر سے باہر نہ جانا جب تک کہ تمہیں روح القدس سے قوت نہ ملے، اور قوت پانے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، تیاری کرنا پڑتی ہے۔ روح القدس کی برکت پانے کے لیے اپنے جسم کو تیار کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ روحانی طور پر خدا کی نعمتیں پانے کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور رسول 1 ہفتہ اور تیاری کرتے ہیں، اور اس تیاری کے بعد اگلے اتوار وہ عید پینتیکوس کے موقع پر روح القدس کی برکت حاصل کریں گے۔ پھر 12واں شاگرد روح القدس کی برکت کے ساتھ دوبارہ چنا جائے گا، جو 12واں رسول ہوگا۔ پھر خداوند کے حضور ہم اس بات کی طرف توجہ کریں، برکت لینے کے بعد رسولوں نے بھی وہی کیا ہے جو زمین پر یسوع کرتا رہا ہے۔ رسولوں نے بھی لوگوں کو کلام سنایا ہے، یسوع بھی کلام سنا رہا تھا۔ رسولوں نے بھی معجزے کیے ہیں، اور یسوع مسیح بھی معجزے کرتا رہا ہے۔ زمین پر رہنے والے انسان خدا کی برکات کے ساتھ اس قابل ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرتا ہے، رسول بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یسوع مسیح بدروؤں سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، رسول بھی لوگوں کو بدروؤں سے آزاد کرتے ہیں، اور انہی کی محنت اور انہی کی بشارت کی بدولت آج پوری دنیا یسوع کے اس پیغام کو سن رہی ہے۔ آج پوری دنیا ایمان میں مضبوطی پا رہی ہے۔
اب آج کی عید مجھے اور آپ کو کیا سبق دے رہی ہے؟ آج کی عید ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ وہ یسوع تو چلا گیا، وہ یسوع تو خداوند کے حضور اٹھا لیا گیا، اور سب سے پہلا جو میرا نقطہ تھا اس پر دوبارہ سے غور کریں۔ پہلا نقطہ تھا وہ خدا ہے، اسے واپس آسمان پہ جانا تھا۔ خدا کے حضور اپنی قدرت کے ساتھ وہ آسمان پر اٹھایا گیا، رسولوں کے دیکھتے ہی دیکھتے مقدسہ ماں مریم کو خدا باپ اور خدا بیٹے نے زمین سے اٹھایا ہے۔ اس فرق کو بھی دیکھنا ہے، جو زمین پر رہنے والے لوگ ہیں، وہ چاہے ہنوک ہے، وہ چاہے الیاس ہے، وہ چاہے مقدسہ ماں مریم ہے، اور ہم سارے جو ہیں، بتایا گیا ہم سارے کے سارے زمینی ہیں۔ اگر ہم بھی اچھی زندگی گزاریں گے، اگر ہم بھی نیک ہوں گے، اگر ہم بھی گناہ سے انکار کریں گے، اگر ہم بھی توبہ کریں گے، اگر ہم بھی خدا کی عبادت کریں گے، تو ہم بھی آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، ہم بھی آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، خدا کے اس جلال کا حصہ بنیں گے۔ اور خدا کے حضور اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے، ہم سارے اب اگر یسوع کو نہیں دیکھ پاتے ہیں تو خداوند میں اس میں اور ان تینوں میں، ہنوک، الیاس اور مقدسہ ماں مریم میں فرق کیا ہے؟ کیا وعدہ ہے؟ اور وعدہ یہ ہے، متی رسول کی انجیل 28واں باب آخری آیت، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے، سارے بولیں گے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے، سو وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں گیا ہے، اس کا اور ہمارا تعلق ہمیشہ جڑا ہوا ہے۔ اور اس تعلق کو اگر دیکھنا ہے تو تکوین کی کتاب میں جب یعقوب سویا ہے اور رویا دیکھی ہے، اور جب اس نے کشتی کی ہے، تھک کر سو گیا ہے، اور اس سونے کے دوران جو اسے خواب آیا ہے، خواب کے اندر اس نے ایک سیڑھی دیکھی ہے، اور اس سیڑھی میں کیا دیکھا ہے؟ سیڑھی زمین سے لے کے آسمان تک لگی ہے، اور اس کے اوپر خدا کے فرشتے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر لے جا رہے ہیں، اور خدا کے حضور اعلان کیا جا رہا ہے، زمین سے لوگوں کی دعائیں اوپر جا رہی ہیں، اور اوپر سے فرشتے برکتیں لے کے زمین پر آ رہے ہیں۔ یہ سیڑھی، یہ تعلق، یہ خدا کا تعلق ہے جو روح القدس کے وسیلہ سے جڑا رہے گا زمین کے ساتھ۔ یہ تعلق روح القدس کے وسیلہ سے آسمان اور زمین کا یہ تعلق جڑا رہے گا، اور اسی طرح سے خدا کی حضوری اور اس کی معموری اور اس کا ہمارے ساتھ ہونے کا یہ عمل ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ احساس ہمارے اندر رہے گا، دنیا کے آخر تک میں ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک بچہ ایک دن پتنگ جو ہے وہ چڑھا رہا تھا اوپر، اور آہستہ آہستہ ڈور کو چھوڑتے جا رہا تھا، اور پتنگ اتنی اونچی چلی گئی کہ وہ آسمان میں بادلوں میں چھپ گئی، اور وہ اس کو پکڑ کے ایسے کھڑا ہے۔ پاس ایک شخص گزرتا کہتا ہے کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں پتنگ اڑا رہا ہوں۔ کہتا ہے کدھر ہے؟ کہتا ہے تیری پتنگ تو نظر نہیں آ رہی۔ کہتے پتنگ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ جو ڈور میں پکڑ کے بیٹھا ہوں، یہ میں بڑی قوت کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوں، اور مجھے جو طاقت اس سے نظر آ رہی ہے، جو وہ ہوا اسے کھینچ رہی ہے، اور جس زور کے ساتھ میں اسے پکڑ کے کھڑا ہوں، وہ پتنگ مجھے نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی، لیکن یہ ڈور مجھے بتا رہی ہے کہ پتنگ ادھر ہے، اور میں اس کا زور محسوس کر سکتا ہوں۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح میں بادلوں میں نظر آئے یا نہ نظر آئے، محبت کی ڈوریوں سے ہمیشہ وہ ہمیں کھینچتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ جتنے ہم جڑے رہیں گے اتنی برکات ہماری زندگی میں نظر آتی رہیں گی۔ ایمان کی اس ڈور کو ہمیشہ تھامے رکھو۔ یسوع مسیح کا آسمان پر جانا آج ہمیں اسی قوت سے مالا مال کر رہا ہے۔ یہی قوت ہمیں آج خداوند میں مضبوطی دے رہی ہے کہ ہم خداوند کے حضور
یہ برکت پانے کے قابل ہیں. سو خداوند چاہتا ہے ہم ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہیں. وہ آسمان پر رہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، وہ ہمارے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ پر رہے، اور اس کی معموری اور اس کی حضوری ہمیں اس قابل بناتی ہے. ہم ایمان سے ہمیشہ روحانی تیاری کے ساتھ روح القدس کی برکت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. مسیح یسوع کا آسمان پر جانا ہمیں آج دعوت دیتا ہے. آسمان پر جانا ہمیں دعوت دے رہا ہے. ہم بھی خدا کے حضور جس طرح رسولوں کو کہا گیا تم شہر میں ٹھہرے رہو، ہمیں یہ برکت دی گئی ہم بھی ایمان میں ٹھہرے رہیں. اپنے گھر میں دیکھنے کی کوشش کریں جس طرح رسول خوشی سے گئے، آج آپ بھی گرجا گھر سے خوشی سے جاؤ. انہوں نے جا کے ایمان کے لیے کام کیا، آپ جا کر اپنے گھر میں ایمان کا کام شروع کرو. اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے جس کا ایمان کمزور ہے، جو دعا میں دلچسپی نہیں لیتا ہے، جو کلام پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتا ہے، جو خدا سے دور ہے، جو عبادت میں نہیں آتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، جو اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا ہے، ان سب کے لیے آج یہ عید بتاتی ہے. رسولوں کو بتایا تمہاری ذمہ داریاں یہ ہیں، رسولوں کو بتایا تمہیں بشارت دینی ہے، تمہیں زمین پر ایمان کو سنبھال کے رکھنا ہے. آپ سب کو بھی آج خدا یہ برکت دینا چاہتا ہے. آپ سب کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اچھے ماں باپ بنو، اچھے بیٹے اور بیٹیاں بنو، اچھے بہو اور ساس بنو، اچھے داماد بنو، اچھے انسان بنو، اچھے مسیح مومنین بنو، اچھے خدا کے لوگ بنو. اور روحانی طور پر آج خدا عید سعود پر ہمیں یہی برکت دیتے ہوئے زمین سے جاتا ہے. اور پھر آخری نقطے کے ساتھ ختم کرتا ہوں. فرشتوں نے آ کے بتایا اسی یسوع کو جسے تم نے اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے یہ دوبارہ آئے گا. ہماری امید اور امید کے زائرین 2025 سال، امید ہے ہم بھی خدا کے ساتھ ہوں گے. امید ہے خدا ہمیں لینے کے لیے آئے گا. اور اس کا ذکر تسلنیکیوں کے نام خط اس کے 4 باب میں مقدس پولس رسول واضح طریقے سے بتاتا ہے. نرسنگا پھونکا جائے گا، بادلوں پہ سوار ہو کر یسوع آئے گا، جو قبروں میں انہیں لے جائے گا، اور جو اس وقت تک نہیں مریں گے انہیں بھی اٹھا کے لے جائے گا. اور زمین پر نہیں، زمین پر نہیں بلکہ ہواؤں میں ہم خدا کا استقبال کریں گے. کیونکہ زمین ہمارا وطن نہیں ہے، زمین ہمارا مقام ہے عارضی طور پر، ہمارا وطن آسمان ہے. اسی لیے خدا کو زمین کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور وہ آج چلا گیا ہے کیونکہ زمین تھوڑی سی ہے. خدا قادر مطلق ہے، وہ آسمان اور زمین اور اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، اور اس ساری کائنات میں بھی سما نہیں سکتا ہے. یہ زمین تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں بھی بتا رہا ہے ہمیں بھی لے جائے گا، ہمیں بھی لے جائے گا. سو ہمیں خداوند کے حضور اس بات پہ تسلی پذیر ہونا ہے، امید رکھنی ہے. جب تک وہ نہ آئے ہمیں امید میں مضبوط ہونا ہے. جب تک وہ نہ آئے تب تک ہمیں یسوع کا پرچار کرنا ہے. جب تک وہ نہ آئے تب تک ہمیں عبادت کرنی ہے، اسے سجدہ کرنا ہے، کلام پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، مضبوط ہونا ہے. اچھے رویوں کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کی ہدایت اور رہنمائی کرنی ہے. خدا کرے کہ مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا سب کے لیے خوشی کا سبب ہو، مسیح خداوند کے وسیلہ سے.